मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, हम हमेशा हमारी ये कोशिश होती है कि हम किसी नए मौजू के साथ और किसी नए सब्जेक्ट को लेकर आपके सामने आएँ। मैं इस बात के लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं और अपनी आरा से भी हमें नवाजते रहते हैं। इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए काफ़ी साल जो हैं वो गुजर चुके हैं और हमने बहुत से मौज़ूआत के ऊपर मुख्तलिफ़ खुदा के खादमीन के साथ मिलकर बाल मुक़द्दस को सीखा, जाना और बहुत से ऐसे लोग जो खुदा के कलाम से नावाकिफ़ थे, मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, गवाही टेलीविज़न के तवस्सुत से वो खुदा के नज़दीक आए। जब हम खुदावंद के कलाम की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ खुदा के खादमीन उस सब्जेक्ट के मुताबिक जो मज़मून हम रखते हैं या जो मौजू हम चुनते हैं, हम सवालात उनसे करते हैं और फिर वो खुदा के कलाम के मुताबिक उनके जवाबात देते हैं। और बहुत सी रूहें उन जवाबात के वसीले से खुदा के नज़दीक आती हैं। खुदा के कलाम को समझना, सीखना और जब उस पर अमल करना, ये सबसे बड़ी और अहम बात है। हम अहद अतीक से लेकर, पैदाइश से लेकर हम मलाइकी तक आते हैं और फिर मत्ती से लेकर हम मुकाशवा तक आते हैं। खुदा का कलाम हमें हर तरह से हमारी तरबियत करता है, हमारी इस्लाह करता है और हमें इस ज़िंदगी को जीने का दर्स देता है कि हमें ज़िंदगी को किस तरह से जीना है। और जब हम कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दसीन को पढ़ते हैं, उनकी ज़िंदगी पर गौर करते हैं, तो बहुत से मुक़द्दसीन जो खुदा के साथ चलते रहे, ईमान में वो रास्तबाज कहलाए। और जब हम नए अहदनामा की तरफ आते हैं तो नए अहदनामा में हमें आखिरी किताब मुकाशवा की किताब यानी भेद की किताब मिलती है। आज का हमारा जो एपिसोड है वो मुकाशवा का तारुफ है। मुकाशवा क्यों लिखा गया, किसने लिखा, क्यों लिखवाया गया, कहाँ लिखवाया गया, वो किस जजीरे में गए और क्यों गए, और बहुत से सवालात जो इसमें पिनहा हैं, आज हम उनका खुदा के कलाम में से खुलासा करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये सीरीज़ हम इसको लेके चलेंगे कि इसकी जो तफसीर है वो हमें उन चीज़ों के बारे में क्या क्या बातें बताती है। साथ कलीसियों का भी जिक्र है और बहुत सी चीज़ों का जिक्र है, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये मुकाशवा की तारीफ़ यानी इंट्रोडक्शन ऑफ रेवलेशन है। तो आएँ आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं खुदा के खादम पास्टर रूफन मोरिस, जिनका ताल्लुक़ PMI चर्च से है। आएँ उनसे मिलते हैं और आज का जो प्रोग्राम है इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं और जानते हैं मुकाशवा की तारीफ़ के हवाले से। पास्टर साहब, आज एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। और जैसा कि हमने इस बारे में ये जाना कि आज का जो हमारा एपिसोड है वो मुकाशवा की तारीफ़ के हवाले से, तो मैं आज के इस एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं भी आपको खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने एक बार फिर मौका बख्शा कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखने वाले बने। अक्सर जब हम मुकाशवा की बात करते हैं और जब हम लफ्ज़ मुकाशवा को देखते हैं तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है या इसका जो मफ़हूम है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो पास्टर साहब, जब भी लफ्ज़ मुकाशवा का ज़िक्र होता है तो अक्सरियत हम देखते हैं कि लोगों के जहन में डर सा बैठ जाता है कि मुकाशवा की किताब पढ़ेंगे तो रात को डर लगेगा, मुकाशवा की किताब पढ़ेंगे तो बुरे बुरे ख्वाब आएंगे। और पंजाबी कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग कहते हैं कि मुकाशवा की किताब पढ़ो तो चार पाई हिलना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन मेरे नज़दीक जो मुकाशवा की किताब की अहमियत है वो ये अहमियत है कि शैतान का सबसे बड़ा मंसूबा है। शैतान का सबसे बड़ा मंसूबा है कि इंसान ना तो मुकाशवा की किताब को पढ़े और ना समझे। गो कि इसी किताब के पहले बाब की चंद आयात हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला
اس نبوت کی کتاب کو سننے والا، پڑھنے والا، سننے والا، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والا شخص کیا ہے؟ مبارک ہے۔ اور کیوں مبارک ہے آگے لکھا؟ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو مکاشفہ کی کتاب کو پڑھ لیتا ہے، جو مکاشفہ کی کتاب کو سمجھ جاتا ہے، اس کو در حقیقت شیطان ابلیس کی اوقات کا پتہ چل جاتا ہے، اس کی ہار کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ تو بات حقیقت ہے۔ اگر میں آؤٹ آف سٹی جا کر باتیں کروں بڑی بڑی، ٹھیک ہے، اور وہاں مجھے کوئی جانتا نہ ہو تو میں تو ان کے سامنے بہت بڑی بڑی باتیں کروں گا، لیکن اچانک سے میرے شہر کے لوگ میرے شہر کا کوئی وہاں پر آ جائے اور جب میں اسے دیکھوں گا تو میں کنفیوز ہو جاؤں گا، نہیں یار یہ میرے شہر کا ہے، یہ مجھے بچپن سے جانتا ہے، اب میں نئے شہر میں ہوں، یہ بھی آ گیا ہے، تو یہ میری حقیقت جو ہے، اصلیت جو ہے لوگوں کو بتا دے گا کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ جھوٹ کا ہے، یہ پیچھے سے یہ نہیں بلکہ یہ ہے۔ اسی طریقے سے مکاشفہ کی کتاب ہم جب پڑھتے ہیں ہمیں شیطان کی آخرت کا پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی اوقات کیا ہے، ابلیس کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ انسان کو نہ پتہ چلے کہ شیطان کی کیا اوقات ہے، شیطان کی ہار کیا ہوگی، اس لیے شیطان کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، وہ لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے کہ انسان مکاشفہ کی کتاب کو نہ پڑھے۔ لفظ مکاشفہ، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ لفظ مکاشفہ کا مطلب ہے بھید، لفظ مکاشفہ کا مطلب ہے کچھ چھپا ہوا، لیکن لفظ مکاشفہ کا، ریولیشن کا مطلب ہے بھید کا کھل جانا، اور اس کا ایک یہ بھی ترجمہ ہے کہ پردہ اٹھنا۔ اور جو یونانی متن میں لفظ ہے اپوکلپس، اس کا اگر ہم دیکھیں لغات میں تو اس کا مطلب ہے کہ ننگا کر دینا، پورا پردہ اٹھ جانا، کہ کچھ بھی چیز چھپی ہوئی نہ رہے۔ تو مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں یسوع مسیح کی فتح اور شیطان کی ہار ملتی ہے، اور شیطان نہیں چاہتا کہ دنیا کو اس کی ہار کا پتہ چلے، اس لیے اس نے لوگوں کے ذہن میں ڈر ڈالا ہوا ہے کہ کوئی انسان مکاشفہ کی کتاب نہ پڑھے۔ مسیحیت میں مکاشفہ کی اہمیت کیا ہے؟ مسیحیت میں لفظ مکاشفہ کی بھی بہت اہمیت ہے اور مکاشفہ کی کتاب کی بھی بہت اہمیت ہے۔ ہم دیکھیں ہمیں دیگر پولس رسول کے خطوط میں ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے مجھے خدا نے اپنے مکاشفات دی ہیں۔ انفارمیشن کا ہونا، نالج کا ہونا، کتابیں پڑھ لینا، اسکالروں کو سن لینا، یہ ہم اپنے اندر نالج بھرتے ہیں، لیکن جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں مکاشفات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کسی روح کو جیتنا ہے تو روح کو جیتنے کے لیے ہمارے پاس ریولیشن، مکاشفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ مکاشفات خدا نے مجھے دیے ہیں، میں لوگوں کو جا کر جیتتا ہوں، میں نے کلام سنایا ہے، جب میں کلام سناتا ہوں تو خدا کے جب مکاشفات کھل جاتے ہیں تو لوگوں کے دل پر چوٹ لگتی ہے اور وہ یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں۔ یوحنا کو مکاشفہ دینے کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اور پھر اس میں ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ اسی جزیرہ کے اندر کیوں، پتمس کا جزیرہ ہی کیوں اس کے لیے چنا گیا؟ دو علیحدہ چیزیں، کیا کہنا؟ سب سے پہلے جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ یوحنا ہی کو کیوں مکاشفہ کا مصنف بنایا گیا، تو یوحنا کے بارے میں سمجھنے کے لیے ہمیں یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کے بارے میں سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ 12 شاگردوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یسوع مسیح کے شاگرد اور مسیح کے حواری بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بائبل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے، تو ہمیں بائبل مقدس میں تعلیم ملتی ہے کہ یسوع مسیح نے 12 رسول جو ہیں وہ مقرر کیے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ سب سے بڑا کون تھا تو ایج کے حساب سے سب سے بڑا مقدس پطرس رسول تھے، اور اگر ہم ایجوکیشن کے حساب سے دیکھیں کہ زیادہ پڑھا لکھا کون تھا تو وہ متی رسول تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں جو سب سے چھوٹا تھا وہ یوحنا تھا، اور یوحنا کو جب ہم اور پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو یوحنا رسول نے 5 کتابیں لکھی ہیں، یوحنا کی انجیل، 3 خطوط اور مکاشفہ کی کتاب، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جب یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو پوری یوحنا کی انجیل ہم جب پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں وہاں یوحنا کا اپنا ذکر ہی نہیں ملتا، یوحنا کا اپنا نام نہیں ملتا، ذکر تو اس کا بار بار ملتا ہے، لیکن جہاں اس کا اپنا ذکر آتا ہے وہ اپنے نام لکھنے کے بجائے کہتا ہے کہ پھر وہ آیا جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، پھر اس نے یہ کہا جس سے یسوع عزیز رکھتا تھا۔ تو یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سب سے زیادہ عمر پانے والا یوحنا، اور لکھا ہے یوحنا کی جب بھی یسوع 12 شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا تھا تو بالکل یسوع کے ساتھ یوحنا بیٹھتا تھا اور اپنا سر یسوع کے شولڈر پہ رکھتا تھا۔ لیکن مکاشفہ کی کتاب ملنے کا جو سبب یوحنا کو وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں یوحنا ہی کے خط میں لکھا ہے کہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ امتحان اس وقت تھا جس وقت یسوع صلیب پر تھا، بالکل۔ تو باقی سارے شاگرد یسوع کو چھوڑ کر
بھاگ گئے تھے، یہاں تک کہ جس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہوں، وہ بھی 3 بار انکار کر کے کہیں چھپا ہوا بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن یوحنا ایک ایسی پرسنالٹی ہے یسوع مسیح کے شاگردوں میں جو بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، مقدسہ مریم کے ساتھ اور چند عورتوں کے ساتھ صلیب کے نیچے تھا. تو پھر ہمیں صلیب کے نیچے ایک واقعہ ملتا ہے کہ یسوع مسیح نے اپنی ماں کو بھی یوحنا کے حوالے کیا. لیکن یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا بھی چلا گیا تھا لیکن پھر واپس آیا، تو واپس آنے کی بھی تو کوئی وجہ ہوگی نا. وہ محبت تھی مسیح کی جو اس کو کھینچ کے لے کے آ گئی. اگر ہم دیکھیں بائبل مقدس میں تو یسوع مسیح نے یہ جو یوحنا ہے، یوحنا کے باپ کا نام زبدی ہے، اس کی ماں کا نام سلومی ہے اور اس کے بھائی کا نام یعقوب ہے. یوحنا اور یعقوب دونوں یسوع کے شاگرد تھے. تو لکھا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ خداوند اگر ہم چاہیں تو اس گاؤں پر آگ مانگ لیں، ٹھیک ہے. تو یسوع نے ان کو گرج کے بیٹے کہا کہ یہ جذباتی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہنے سے کیا ہوا کہ وہ جذباتی، وہ گرج کا بیٹا محبت کا رسول بن گیا. بائبل مقدس میں آج اگر کوئی محبت کا رسول ہے تو وہ مقدس یوحنا رسول ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اس وقت امتحان تھا کہ سارے شاگرد محبت دکھاتے، سارے شاگرد ڈر سے بھاگ گئے، لیکن یوحنا صلیب کے نیچے تھا اور وہاں یسوع مسیح نے اپنی ماں کو اپنے شاگرد یوحنا کے حوالے کیا. یہاں پر حوالے کرنے کا بھی ایک مقصد ہے. وہ کس طرف اشارہ کرتا ہے کہ مسیح یسوع اپنی ماں کو اپنے اس شاگرد کے حوالے کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور ماں کو کہتے ہیں کہ دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے. بالکل. دیکھیں اگر ہم مکاشفاتی طور پہ دیکھیں تو وہاں بھی بہت بڑا مکاشفہ کھلتا ہے. بائبل مقدس میں جو مسیح کی کلیسیا ہے اس کو عورت سے تشبیہ دی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں صلیب کے نیچے جو مقدسہ مریم تھی وہ کلیسیا کو ظاہر کرتی ہے، کلیسیا کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اور جو یوحنا ہے وہ خدا کے خادم کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو محبت سے اور کلام سے بھرا. یوں سمجھے کہ وہاں کلیسیا جو ہے جنم لے رہی ہے اور وہاں پر ایک خادم جو ہے وہ کلیسیا کو اون کر رہا ہے. بالکل بالکل بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یسوع مسیح نے عورت کو اپنے خادم یوحنا کے حوالے کیا. اور دیکھیں آج جو کلیسیا ہے وہ خادموں کے حوالے ہے، لیکن بہت جلد آئے گا جو اپنی کلیسیا کو یہاں سے لے کر چلا جائے گا. اس جزیرے کا تعین کیوں کیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ بائبل مقدس کو ہم جب پڑھتے ہیں یوحنا ہی کی کتاب کو، یوحنا کی کتاب لکھی گئی مکاشفہ کی کتاب کو، تو اس میں لکھا ہے کہ یسوع کے گواہی دینے کے سبب سے یوحنا کو ایک جگہ پہ قید کیا گیا تھا. اور اس جہاں قید کیا گیا تھا وہ ایک جزیرہ تھا، آئیلینڈ تھا، کہ اگر قیدی چاہ کر بھی اگر قیدی کو آزاد چھوڑا جائے تو قیدی نہیں بھاگ سکتا، کیونکہ چاروں اطراف تو سمندر ہوگا. تو سمندر کے بیچ میں یہ خشکی کا حصہ ہوتا ہے جس کو جزیرہ کہتے ہیں. تو یہ پتمس کا جزیرہ تھا جہاں رومی حکومت لوگوں کو سزا دیتی تھی. تو یوحنا رسول کو وہاں 18 ماہ تک قید کیا گیا. تو یہ ہمیں ملتا ہے ایشیا کچک میں ایک بحر اجمین ہے جہاں پر یہ جزیرہ تھا، جہاں یوحنا کو قید کیا گیا. اور آج بھی یہ جزیرہ قائم ہے اور یونانی لوگ یہاں آباد ہیں اور بڑا کاروبار کر رہے ہیں اور سمندر کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ اس کا جو جزیرے کا جو انتخاب کیا گیا ہے یہ خدا کی طرف سے تھا، رومی حکومت کی طرف سے تھا، یا یوحنا کی طرف سے تھا؟ یہ تینوں چیزیں یہاں پر آتی ہیں، کیونکہ اس کا وہاں قید میں ڈالا جانا، کیا وجہ تھی قید میں ڈالے جانے کی؟ تو ان تینوں چیزوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو منصوبہ خدا کا، بالکل خدا کا منصوبہ ہے. بنیادی طور پہ منصوبہ خدا کا تھا اور ہمیشہ خدا نے اپنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کو استعمال کیا. خروج کی کتاب بھری پڑی ہے میں فرعون کے واقعات سے، خدا نے اس کا دل سخت کیا، ٹھیک ہے. تو منصوبہ خدا کا تھا. خدا اپنے بندہ یوحنا کو ایک الگ لے کر جانا چاہتا تھا، ٹھیک ہے. تو وہاں لکھا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے باب میں یوحنا کہتا ہے کہ میں خداوند کے دن روح میں آ گیا. اور خداوند کا دن یہودیوں کے نزدیک سبت کا دن ہے جس دن سارے کام چھوڑ کر خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں پتمس کے جزیرے میں قید تھا، خداوند کے دن میں روح میں آ گیا. باڈی تو میری نیچے تھی لیکن روح میری آسمان پر چلی گئی تھی. تو پتمس کے جزیرے کا جو انتخاب کیا گیا تھا وہ خدا کی طرف سے. اگر ہم مقدس پالوس رسول کی بات کریں تو بہت سی بھید کی باتیں، بہت سی مکاشفات اس نے ان خطوط میں لکھی ہیں جو خطوط پالوس رسول نے قید میں لکھے. یہاں لیں گے کہ چھوٹا سا بریک کے بعد آ کر ہم ضرور اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ کر ہم جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا ہے یہیں سے اسے دوبارہ جوڑیں گے. کہیں جائیے گا مت، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹے ود اس.
नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से हम पहले बात कर रहे थे यूहन्ना आरफ के मुकाशवा के उस रेवलेशन के उस तारफ़ के हवाले से कि पतमस के उस जज़ीरा में जब वो कैद में आते हैं तो वहाँ पर जाकर उन पर यह भेद खुलता है और ये पर्दा जो है वो चाक होता है। क्या वजह थी कि यूहन्ना को वहाँ पर कैद किया गया, और ये भी है कि वहाँ किस तरह की कैदियों को जो है वो वहाँ पर वो कैद किया जाता था, उन्हें सज़ा के लिए भेजा जाता था? भाई साहब, हम जब तारीख़ का मुतालिया करते हैं, मुकाशवा की किताब के पस मंज़र को पढ़ते हैं, तो रोमी बादशाह शाह दोमतियान का ये दौर था और उस वक्त बहुत से कैदियों को सज़ा दी जाती थी, लेकिन रोम जो सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा देता था वो बगावत करने वालों को देता था। अगर हम देखें यीशु मसीह के ज़मीनी खिदमत में यीशु मसीह को जब मसलूब किया जाना था तो वहाँ बराबा था। बराबा भी बागी था। बागी यानी कि वो बगावत करने वाला था, और बगावत करने वाला वो शख्स होता है जो चाहता है कि ये हुकूमत हटे और दूसरी हुकूमत आए। अगर आज हम देखें कि हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर है और कोई 5-6 बंदे मिलकर, 5-6 लोग मिलकर चाह रहे हैं कि हम इसको उतारें, तो वो 5-6 लोग मिलकर बगावत कर रहे हैं। तो रोम की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो बगावत करता था, रोम सख्त से सख्त सज़ा उसको देती थी। अगर हम यीशु मसीह की FIR देखें जो यीशु मसीह के खिलाफ जिस बुनियाद पर यीशु को सलीब पे, तो वहाँ भी यीशु मसीह का जो दफ़ा लिखी गई थी वो बगावत लिखी गई थी कि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है और ये अपने आप को कैसर से बड़ा बादशाह बयान करता है। ठीक है, तो उस वक्त मसीहियत में मसीहियों के नज़दीक 2 ही रास्ते थे, या तो कैसर को बादशाह माना जाए या यीशु को बादशाह। तो यूहन्ना जो है वो यीशु मसीह का रसूल था, और लिखा है गालबन उस वक्त जिस वक्त मुकाशवा की किताब लिखी जा रही थी उस वक्त यीशु के सारे रसूल इंतकाल कर चुके थे, वफ़ात पा चुके थे। यूहन्ना रसूल उस वक्त मौजूद था, तो यूहन्ना को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। ठीक है, तो यूहन्ना उस वक्त बुजुर्ग था, तो यूहन्ना को उन्होंने पतमस के जजीरे में कैद कर दिया। लेकिन पतमस के जजीरे में जाने का भी जो मंसूबा था वो खुदा का था, क्योंकि खुदा वहाँ एक बहुत बड़ा काम करने वाला था। और मुकाशवा की किताब को 5वीं अंजील भी कहते हैं। लफ्ज़ अंजील का मतलब खुशखबरी। 4 अनाजील यानी कि यीशु मसीह की खुशखबरी। यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ, कैसे यीशु मसीह का बचपन गुजरा, कैसे यीशु मसीह ने तालीम दी, कौन कौन से शागिर्द बनाए, क्या क्या मोजज़ात किए, क्या क्या यीशु मसीह ने वाक़यात यीशु मसीह की ज़िंदगी में हुए, कैसे यीशु सलीब पे कुर्बान हुआ और हमें गुनाहों की गुलामी से आज़ाद करके निजात लाकर आसमान पर लगा। ये हमें 4 अनाजील में मिलता है। लेकिन मुकाशवा की किताब वो 5वीं अंजील है जिसमें हमें यीशु मसीह की दूसरी आमद का जिक्र मिलता है। तो वो दूसरी आमद का जो जिक्र है, जो बड़ा भेद खुलना था, वो पतमस के जजीरे में खुलना था। और ये बड़ी खूबसूरत बात खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा कर देती हैं। अगर भलाई पैदा नहीं करेंगे तो फिर हमारा खुदा खुदा ना हुआ, क्योंकि सब कुछ खुदा के इख्तियार में है। तो यूहन्ना की कैद, यूहन्ना का इसारे ज़ानी में जाना, वहाँ पर दुख उठाना, ये खुदा के मंसूबे की तकमील थी कि खुदा ने यूहन्ना की मार्फत मुकाशवा की किताब इस दुनिया में देनी थी। यूहन्ना ने मुकाशवा की किताब लिखकर कलीसिया के हैंड ओवर की, और उन 7 कलीसियों की बदौलत आज ये किताब हम तक पहुंची है। जब हम दानियल की किताब को देखते हैं, उसे पढ़ते हैं, तो कुछ मुमासलत सी लगती है, मुकाशवा में भी और दानियल में भी। किस तरह का इन दोनों में एक कुछ चीज़ें हैं जो मेल खाती हैं? क्या वजह है दानियल की किताब को और मुकाशवा में क्या चीज़ें जो हैं वो एक जैसी पाई जाती हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया भाई साहब। बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिनको ना टाइटल दिए गए हैं ना, जैसे मैं आपको बताया कि मुकाशवा की किताब को 5वीं अंजील कहते हैं। और अगर मैं सवाल करूं किसी भी कलीसिया में जाकर जो खुदा के कलाम से भरी हुई कलीसिया है, जिनके खादम उनको अच्छी टीचिंग दे रहे हैं, वहाँ मैं पूछूंगा, ये तो बात मैंने बताई कि 5वीं अंजील मुकाशवा। अगर मैं ये सवाल करूं कि पुराने अहदनामा में ऐसी कौन सी किताब है जिसको हम अंजील कहें, तो लोग यसाया नबी की किताब कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा पेशन गोइयाँ यसाया नबी की किताब में। अगर हम पूछे कि बाइबल मुकद्दस में मेडिकल से रिलेटेड कौन सी किताब है, तो लोग अहबार की किताब कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर रोमियो का खत पढ़ें तो रोमियो के खत को मिनी बाइबल कहते हैं। क्या पूरा रोमियो का खत पढ़ें, आपको यीशु मसीह के आने का मंसूबा, उसका मकसद पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो मुकाशवा की किताब है, मुकाशवा की किताब का गहरा रिश्ता दानियल की किताब के साथ है। और जब भी दानियल की किताब की तफसीर की जाती है, दानियल की किताब का खुलासा किया जाता है, तो दानियल की किताब को जो टाइटल मिलता है वो ये टाइटल मिलता है कि पुराने अहदनामा का
مکاشفہ. جو کلام جو رویا خدا نے دانیل کو دی اسی کی تکمیل ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتی ہے. اگر ہم دیکھیں دانیل کی کتاب میں جب اس کو 4 حیوانات کی رویا بتائی جاتی ہے، ایک ببر شیر ہوتا ہے، اس کے 2 پر ہوتے ہیں، اس کے بعد ایک ریچھ آتا ہے جس کے منہ میں جس کے دانتوں میں ہڈیاں پھنسی ہوئی ہیں، اس کے بعد ہم ایک تیندوا دیکھتے ہیں جس کے 4 پر ہیں، اور اس کے بعد چوتھا حیوان جو بڑا ہولناک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں جو حیوانات ہیں وہ بادشاہوں کو بیان کر رہے ہیں. اور اگر ہم اس سے پہلے دانیل 2 باب پڑھیں جس میں نبوکت نظر بادشاہ خواب دیکھتا ہے، ایک مورت دیکھتا ہے جس کا سر سونے کا ہے، سینہ چاندی کا ہے، اور اس کے نیچے ٹانگیں تانبے کی ہیں، پھر لوہا ہے، پھر آگے مٹی اور لوہا ہے. تو وہ بھی ساری حکومتیں ہیں، وہ بھی ساری بادشاہت کو، کنگڈمز کو بیان کرتا ہے کہ سونا نبوکت نظر ہے، اور چاندی جو ہے وہ مادی اور فارسی ہیں، تانبا الیگزینڈر سکندر اعظم ہے، اور پھر جو لوہا ہے وہ روم ہے. تو اسی طریقے سے جو حیوانات ہمیں والی رویا ملتی ہے غالباً دانیل 8ویں باب میں، وہ دانیل نے تو دیکھا الگ الگ کہ یہ حیوان اس حکومت کو بیان کرتا ہے، یہ حیوان اس حکومت کو بیان. لیکن ہم جب مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو ان سب حیوانات کو جب ہم مرج کرتے ہیں تو وہ تصویر، یعنی کہ 4 چہرے، ایک تیندوا کا، ایک ببر شیر کا، اور ایک ریچھ کا، وہ سارے حیوانات جو دانیل کی کتاب میں 4 حیوانات کو ہم جب مرج کرتے ہیں تو وہ شکل ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں مل جاتی ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ دانیل نے جب لکھا تب ان بادشاہوں نے ابھی آنا تھا، لیکن جب مکاشفہ کی کتاب یوحنا نے لکھا تو وہ سب آ کر جا چکے تھے، اور اب مخالف مسیح کے آنے کی پلاننگ ہو رہی ہے. تو مکاشفہ کی کتاب اور دانیل کی کتاب کا گہرا رشتہ ہے. ایون کہ جب ہم دیکھتے ہیں دانیل کی کتاب کا جب اختتام ہوتا ہے تو دانیل سے خدا کا فرشتہ کلام کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے یہ تحریر کر. تو دانیل تحریر کرنے کے بعد کہتا ہے پلیز اس کو آپ ایکسپلین کریں، مجھے سمجھائیں. تو اس نے کہا تیرا کام ہے صرف لکھنا اور بند کرنا، بتھیرے آئیں گے، تحقیق و تفتیش کریں گے لیکن ناکام رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ خدا آپ دانیل تیرے ہاتھوں سے لکھا ہوا مکاشفہ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا. تو نے بھید لکھا ہے، تو نے بھید کو بند کیا ہے، خدا اس بھید کو کھولے گا. اور دانیل کا لکھا جو بھید کھل رہا ہے وہ مکاشفہ کی کتاب ہے، یوحنا عارف کی لکھی. اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہاں اسے بند کر رہا ہے، لکھ رہا ہے لیکن بند کر رہا ہے، لیکن یہاں یوحنا اس کو جو ہے وہ اوپن کر رہا ہے، اور یہ روح میں جا کر ہو رہا ہے سارا کچھ. بالکل بالکل. دیکھیں نا کہ دانیل سے بات کرنے والا، یوحنا سے بات کرنے والا، پولس رسول سے بات کرنے والا تو خدا ہے. تو خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ خدا نے، ہمیں بڑی اچھی آیت ملتی ہے، خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اب تو ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے. ہم کچھ آیتیں یہاں سے لیتے ہیں، کچھ آیتیں وہاں سے لیتے ہیں، اور ایک تصویر ہمارے سامنے بن جاتی ہے، لیکن جب کامل آئے گا تو سب کچھ صاف دیکھیں گے. تو وہ جو آئینہ ہے جو ہمیں آیتوں سے آیتیں ملا کر کچھ نہ کچھ بتا دیتا ہے، بھید کھل جاتا ہے، وہ خدا کا کلام ہے. تو بالکل دانیل کی کتاب اور مکاشفہ کی کتاب کا گہرا رشتہ ہے. بغیر دانیل کی کتاب کو پڑھے ہم مکاشفہ کی کتاب نہیں سمجھ سکتے، اور بغیر مکاشفہ کی کتاب پڑھے ہم دانیل کی کتاب کا خلاصہ نہیں کر سکتے. تو یہاں ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ اس جگہ پر پتمس کے جزیرہ میں گو کے سزا کے طور پر بھیجا گیا تھا، لیکن یہاں پر حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پر خدا کا جلال ہمیں ظاہر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یعنی آنے والا جو زمانہ ہے، آنے والے جو لوگ ہیں وہ خدا کے جلال کو دیکھیں گے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ بالکل. اگر ہم پتمس کے جزیرے کی ہسٹری پڑھیں تو پتمس کے جزیرے میں جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا. تو جب یوحنا گیا، یوحنا نے وہاں جو وقت وہاں گزارا، اس دوران اس نے مکاشفہ کی کتاب لکھی. تو لکھا جو بادشاہ شاد و متیان تھا، جس نے یوحنا کو قید میں ڈالا تھا، جس نے وہ وارنٹ تیار کیا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو پھر جو نیا بادشاہ آیا تھا اس نے سب پتمس کے جزیرے کے قیدیوں کو آزاد کر دیا تھا، جس کی بنیاد پر یوحنا کو آزاد کیا گیا. اور یوحنا پھر افسس میں آیا، پھر یوحنا نے الگ الگ تفسیروں میں الگ الگ وقت لکھا ہے، پھر یوحنا نے کچھ وقت گزارا اور اس کے بعد یوحنا رسول کی ڈیتھ ہو گئی. جہاں آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں موت تھی وہ زندگی کا پیغام لے کر آ گئی. بالکل بالکل. آج جب ہم اپنے جب ہم مکاشفے کو پڑھتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے شروع میں اس بات کو آپ نے کہا کہ جی لوگوں کے خیالات کچھ فرق سے ہیں. آیا یہ جو تاثر ملتا ہے، اس تاثر کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں اس طرح سے لوگوں کے اندر یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے؟ یہ بات جو آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، مجھ سے کئی ہزاروں سال پہلے خدا کا بندہ ہوسے نبی کہہ کر چلا گیا ہے. میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے. دیکھیے بائبل مقدس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے علوم کی ضرورت ہے. علاماتی زبان ہمیں آنی چاہیے، رمز کی زبان ہمیں آنی چاہیے، تشبیہاتی زبان ہمیں آنی چاہیے. پھر کہیں جا کر اور علم الجغرافیہ، علم الاثار قدیمہ اور علم السائنس، بائبل مقدس کے سارے علم ہمیں آنے چاہیے. پھر مکاشفہ کی کتاب ہمیں سمجھ آئے گی. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے، یوحنا کہتا ہے پھر میں نے ایک پرندہ دیکھا
بہت بڑا پرندہ دیکھا اور اس پرندے کی آواز ایسی تھی جیسے بادل گرجنے کی, اور اس کے منہ سے بھی اور اس کے دم سے بھی آگ نکل رہی تھی, اور اس کے نیچے سانپ ہی سانپ تھے. وہ یوحنا آج سے 2000 سال پہلے آج کے جدید طور کے بڑے بڑے جنگی جہاز دیکھ رہا تھا. جہاز جب چلتا ہے تو ایسے ایسے بادل گرج رہے ہیں. میں ایک بلڈنگ ہے, اس کے 12 مالے ہیں, میں سب سے نیچے گراؤنڈ فلور, پھر بھی مجھے جہاز کی آواز آئے گی, کہ ہمارا بچہ بھی سویا اٹھ جائے گا کہ جہاز اوپر سے گزرا ہے, اور خاص کر جو کوئی F-16 جہاز گزرتا ہے, ٹھیک ہے, فائٹر جہاز گزرتا ہے. تو وہ جو پرندہ اس نے دیکھا جس کے ایسے بڑے بڑے پر ہیں, وہ آج کے دور کا جدید جنگ لڑنے والا جہاز ہے. اس کے دم سے بھی آگ نکل رہی ہے, اس کے منہ سے بھی, آگے سے بھی مسائل تھے. یہ ساری تفسیر ہیں, جب تفسیر میں جائیں گے تو پھر ہمیں یہ سب تمام کی تمام چیزیں ملیں گی. جب ہمیں اس علوم کا نہیں پتا ہوتا, ہمارے پاس علم نہیں ہوتا, ہم پڑھ کے ڈر جاتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر, جیسے میں نے کہا نا کہ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے دانل کی کتاب بہت ضروری ہے, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ پوری بائبل پڑھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے, کیونکہ بائبل مقدس, میں ابھی پچھلے دن میں پیدائش کی کتاب پہ مطالعہ کر رہا تھا, تو میں نے کہا بغیر پیدائش کی کتاب کو پڑھے, بغیر پیدائش کی کتاب کو سمجھے, ہم پوری بائبل مقدس کو 90% سمجھ نہیں سکتے. آپ پیدائش کی کتاب کو ڈیلیٹ کرتے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا ابراہیم کون تھا, نوح کا طوفان کیسے آیا تھا. بالکل, وہ تمام شروع کی جو چیزیں ہیں وہ کہ بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے, بائبل مقدس کو پڑھنے کے لیے, بائبل مقدس پر اکارڈنگ ٹو تھیولوجی عمل کرنے کے لیے ہمارے پاس 66 کتابوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے خیال میں مکاشفہ کی کتاب, اکثر کہتے ہیں بائبل مقدس کی تمام کتابوں کا نچوڑ بھی اسے کہا جاتا ہے, تو اس جو نچوڑ کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا جاتا ہے وہ کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, میری سوچ کے مطابق, جو میری علم کے مطابق جو اس کو نچوڑ کہا جاتا ہے, اگر ہم بائبل مقدس کی پہلی کتاب کو پڑھیں, پیدائش کی کتاب کو, اور بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں, تو بائبل مقدس کی پہلی کتاب کے 2 باب لے لیں اور بائبل مقدس کی آخری کتاب کے 2 باب لے لیں, نہ ہمیں اس میں گناہ کا ذکر ملتا ہے, نہ ہمیں اس میں گناہ کا ذکر ملتا ہے. تو یہ تو وہی بات ہے کہ جو باغ عدن کا ماحول تھا, مکاشفہ کی کتاب میں ہمیں دوبارہ وہی ماحول مل رہا ہے, اور بیچ کے اندر سٹرگل ہو رہا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب اس کے آخری 2 باب لیں, اور پیدائش کی کتاب کے پہلے 2 باب لیں, ان دونوں کو پڑھیں, وہاں میں گناہ کا ذکر نہیں مل رہا. پیدائش کی کتاب 3 باب میں آ کر آدم گناہ کر رہا ہے, اور مکاشفہ کی کتاب کے 22 باب ہیں, اور 20ویں باب کے اندر شیطان کا ٹوٹلی طور پہ انتظام کیا جا رہا ہے, اور 21ویں اور 22ویں باب میں شیطان کا کوئی ذکر نہیں, وہاں نیا آسمان نئی زمین ہے. تو یہ بائبل مقدس کا آغاز اور بائبل مقدس کا اختتام ایک جیسا ہے, جو بیچ میں ہے یہ سٹرگل ہے جو شیطان کرتا ہے. لیکن اگر ہم مکاشفہ کی تعریف کی بات کریں تو شاید اب بہت سے لوگ جو ہیں اس کی تعریف کے بارے میں مختلف رائے جو ہیں وہ دی جاتی ہے. اگر ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو مختلف مصنفین بھی جب اس کے بارے میں لکھتے ہیں تو اس کی تفاسیر بھی بہت سے مصنفین اس کو کر چکے ہیں, بہت سے اسکالر کر چکے ہیں, اور تعریف کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مطلب کہ وہ پائی جاتی ہیں. تو آپ کے خیال میں اگر اس سے مکاشفہ کو بہتر طور پر اس کو سمجھنا ہو, اس کی تعریف کو جاننا ہو, تو ہمیں کس طرف جانے کی ضرورت ہے, کون سا طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل بھائی صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب میری خدمت کا آغاز ہوا تھا تو مجھے ایک جگہ پر میتھوڈسٹ چرچ میں کلام سنانے کا موقع ملا. تو شروع سے ہی مجھے مکاشفہ کی کتاب بہت پسند ہے, میں مکاشفہ کی کتاب کی بڑی اسٹڈی کرتا تھا. تو میں نے ابھی تو میں شارٹ بتا رہا ہوں, جب تفسیر میں جائیں گے تو پھر میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا. تو میں نے مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی مرکزی آیت لی, وہ کتاب جو اندر باہر سے لکھی ہے 7 مہریں لگا کر بند کی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو پھر جب میں نے مہروں کو جا کے ایکسپلین کیا تو جو پہلی مہر جب کھلتی ہے تو وہاں پر سفید گھوڑا ہے. تو میں نے یہ پریچ کیا اسٹڈی کر کے, جو مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب میں جو پہلی مہر کھلنے سے گھوڑا نکل رہا ہے نا, وہ مخالف مسیح ہے جو یسوع مسیح کی شکل لے کے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو 19ویں باب میں آ رہا ہے وہ یسوع مسیح ہے. لکھا ہے اس کو ایک تاج دیا گیا, یسوع مسیح کو تاج نہیں دیا گیا, لکھا ہے اس کے سر پہ بہت سے تاج ہیں, اور لکھا ہے 19ویں باب میں یہ سچا اور برحق ہے, مجھے سچا تب کہا جائے گا جب میرے اگینسٹ کوئی جھوٹا کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے. تو جب میں نے بالکل بیان کیا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ وائٹ کلر جو ہے وہ پاکیزگی کو بیان کرتا ہے, تو اس نے غلط کلام سنایا ہے. تو میں نے پھر ان کو کہا کہ بہت سے ایسے دنیا میں بائبل مقدس کے اگینسٹ کام ہو رہے ہیں جو وائٹ ڈریس پہن کے کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا. لیکن پھر بھی اس وقت مجھے یاد ہے پائی صاحب, میرے موبائل میں جتنے بھی خادمین کے نمبر تھے, میں نے سب خادمین کو, اس وقت تھا بھی ایس ایم ایس کا دور, واٹس ایپ وغیرہ تو تھے نہیں, تو میں نے سب کو ایک ایس ایم ایس بنا کر بھیج دیا کہ پلیز میرے پاس یہ سوال ہے, مجھے جواب دیں. تو میجورٹی جو جواب آیا وہ یہی تھا کہ چیپٹر 6 کے اندر اینٹی کرائسٹ
چیپٹر 19 کے اندر جیسس Jesus کرائسٹ. Christ. لیکن پھر بھی سب سے جو اہم رستہ ہے, جو سب سے اہم بات ہے, وہ ہے خدا کی حضوری. جب میں خدا کی حضوری میں گیا, ایون کہ میرا خدمت کا آغاز ہی تھا تو مجھ پہ اعتراضات لگائے جا رہے تھے, تو میں جب دعا کر رہا تھا تو میں رو کے دعا کر رہا تھا, خداوند مجھے بتا یہ صحیح ہے کہ میں نے کہیں طرح کلام غلط تو نہیں سنا دیا. تو خدا نے جو مجھ سے کلام کیا, میرے کانوں میں آواز آئی کہ تو کسی سے لڑائی نہ کر, کسی سے بحث نہ کر, کسی سے ڈیبیٹ نہ کر. جو صرف اس آیت کو پڑھے گا وہ اس کو یسوع مسیح کہے گا. جو پوری بائبل کو پڑھے گا, پوری بائبل کو سمجھے گا, پوری مکاشفہ کی کتاب کی سمجھ رکھتا ہوگا, وہ اس کو اینٹی کرائسٹ کہے گا. لیکن جو صرف سر یہاں بریک لیں گے, بریک کے بعد آ کر پھر اسی سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین کہیں جائیے گا مت, ہمارے ساتھ رہے گا. بہت سی باتیں جو مکاشفہ کے حوالے سے وہ یہاں پر کی جا رہی ہیں, انہیں سنیں, اور یقیناً میری اور آپ کی تقویت کے لیے ہے کہ ہم بہتر طور پر اس بھید کو جان سکیں. ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام خدا کے لوگ میں. ہم بات کر رہے ہیں مکاشفہ کی تعریف کے حوالے سے. جب ہم مکاشفہ کی تعریف کی بات کرتے ہیں تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے کی گئی ہیں. آیا مکاشفہ کی تعریف کے حوالے سے جب بات کی جائے تو مکاشفہ کی کتاب لکھنے کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن ہم جب سفید گھوڑے کی بات کر رہے تھے تو وہاں سے شروع کریں گے, اور پھر اس بات پہ بھی ہم آئیں گے کہ آیا اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. جی بھائی صاحب, بات کر رہے تھے ہم سفید گھوڑے کے حوالے سے, تو کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں بھی؟ بالکل, سوال یہ تھا کہ مختلف خادمین کا الگ الگ نظریہ ہے. تو میں نے بتایا کہ جب میں نے مکاشفہ کی کتاب پہ کلام سنایا, گو کہ وہ میری خدمت کا آغاز تھا, تو جب میں نے وائٹ گھوڑے کو مخالف مسیح بیان کیا, چھٹے باب کے اندر جو پہلی مہر کھلتی ہے, اور چیپٹر 19 باب میں جو سفید گھوڑا ہے وہ یسوع مسیح ہے, جس کے سر پہ بہت سارے تاج ہیں, جس کی ران اور پوشاک پہ لکھا ہے بادشاہوں کا بادشاہ. تو میں بتا رہا تھا کہ کافی لوگوں نے اعتراض کیا, تو پھر میں نے ان کو کافی دلیلیں بھی دی. تو لیکن جب میں خدا کے حضور میں گیا اس سوال کو لے کر, اور میں نے آنسو بھی بہائے کہ خدا میں نے کلام سنایا ہے, لوگ مجھ پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں, اور انگلیاں اٹھانے والے وہ تھے جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, ٹھیک ہے. لیکن جب خدا سے میں نے اس سوال کا جواب مانگا تو خدا نے مجھے یہ جواب دیا کہ نہ تو کسی سے بحث کر, نہ کسی سے تو لڑائی کر, نہ ڈیبیٹ کر. بات یہ ہے کہ جو صرف بائبل کی اس آیت کو پڑھے گا, چھٹے باب کی پہلی 2 آیات, وہ صرف اسی آیت کو پڑھ کے کہہ دے گا یہ یسوع مسیح ہے. لیکن جو پوری مکاشفہ کی کتاب کو پڑھے گا, جو پوری بائبل کی سمجھ رکھتا ہوگا, وہ سمجھ کر بولے گا کہ نہیں, یسوع مسیح نہیں ہو سکتا, یہ مخالف مسیح ہے. متی 24 باب میں جس نے کہا جھوٹے مسیح آئیں گے, ٹھیک ہے. اور مکاشفہ 13ویں باب میں لکھا ہے چیپٹر 13 میں کہ وہ حیوان, اس کے سینگ برا جیسے ہیں, ہے حیوان لیکن سینگ لوگوں کو ایسے دکھا رہا ہے کہ میں برا ہوں. تو یہ بات حقیقت ہے کہ جب ہم کلام مقدس کی تیاری کریں, ہم جب بائبل مقدس کے بہت سے مکاشفات اور بھید کی باتوں پر کوئی فیصلہ کریں, تو بغیر خدا کی ہدایت سے ہمیں فیصلہ نہیں کرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم مکاشفہ کو سمجھنا چاہتے ہیں, اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں, یا اس کی تعریف کو ہم صحیح معنوں میں جاننا چاہتے ہیں, تو کلام مقدس جو ہے اس کی طرف ہمیں رجوع لانا پڑے گا. ایک اور بات جو میں یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ آیا اس کتاب کو لکھنے کی ضرورت جو ہے وہ کیوں پیش آئی؟ عہد عتیق میں بھی ہمیں شاید اس کے حوالہ جات ضرور ملیں گے, اور عہد جدید میں ملیں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ایک ہی لفظ میں نکالوں گا اپنی زبان سے, اور پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دوں گا تیاری کرنے کے لیے. کیونکہ عموس نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنی خدمت گزار پر آشکار نہ کرے. اب خدا پہلے کیوں بتاتا ہے؟ تاکہ خدا کے بندے, خدا کے لوگ جو راست باز ہیں وہ تیاری کر لیں. ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں جو 10 کنواریوں کی تمثیل ہے, ان کو بتا دیا گیا تھا کہ دولہا آنے والا ہے. ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں کیا شادی ہے, ان کو بتایا تھا کہ دولہا آنے والا ہے, تیار رہو. جو تیار تھے ان کے پاس تیل بھی تھا, ان کی مشلیں جل رہی تھی. لیکن جو تیار نہیں تھے ان کو تھا کہ پتہ نہیں کب آئے گا دولہا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنی خدمت گزار پر آشکار نہ کر دے. پھر آگے بھی میں نے بات کی تھی کہ اب تو ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے, ایک وقت آنے والا جب ہم اس کو روبرو دیکھیں گے, جب کامل آ جائے گا تو ناقص کی نیڈ ضرورت نہیں پڑے گی. بائبل مقدس کے بے شمار واقعات ہمیں بتاتے ہیں. ہم پرانے عہد نامے میں جائیں, خداوند کا دن, روز عظیم,
بڑا یعنی کہ ہم جب پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں بھی ذکر ملتا ہے مکاشفہ کی کتاب کا کہ خداوند کا دن آنے والا ہے، روز عظیم آنے والا ہے، وہ ہولناک دن آنے والا ہے۔ تو یہ سب پرانے عہد نامہ میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ گیہوں کو کھتے میں جمع کرے گا، بھوسی کو ہمیشہ کی آگ میں جلائے گا۔ وہاں یوحنا بپتسمہ دینے والا یسوع مسیح کی پہلی آمد دوسری آمد دونوں کو مرج کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور آگ کا بپتسمہ میں کرنتھیوں کے خط میں ملتا ہے کہ وہ بچ جائیں گے جلتے جلتے، پھر ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں ملتا ہے۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ اس کے لوگ تیاری کریں تاکہ یسوع مسیح جب آ جائے کوئی اعتراض نہ کرے، ہاں تو پتہ نہیں سی، ہمیں تو بتایا ہی نہیں تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو خدا نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہم کرنتھیوں کا خط پڑھیں، خدا کا بندہ پولس رسول جب 12ویں باب میں آسمان پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مکاشفات کے ذریعے سے خدا مجھے آسمان پر لے گیا، اور میں تیسرے آسمان پر گیا اور میں نے وہاں خدا کا تخت دیکھا۔ پھر وہاں ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے جو انسان کو بتانا روا نہیں۔ انسان خدا کی مرضی سے آگے جمپ کرنا چاہتا ہے، لیکن جتنا کلام ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے کافی ہے وہ سارا کلام کتاب مقدس میں موجود ہے۔ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، جو کچھ ماضی میں ہوا ان باتوں کو لے کر نصیحت کرنی ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تیاری کرنی ہے، اور جو صدا بتائی گئی ہے اس کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ہم نے ڈرنا ہے، اور جو ہمیشہ کی زندگی ہے ہمیں کوشش کرنے کہ ہم نے اس کا وارث بننا ہے۔ آپ کے خیال میں موجودہ کلیسیا تیاری کر رہی ہے اس طرح سے جس طرح سے کہ تیاری کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کے خیال میں آپ کا تجربہ یا مشاہدہ کیا کہتا ہے؟ بھائی صاحب، اس سے پہلے کہ مجھے مکاشفہ کی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق میرے اندر پیدا ہوتا، مجھے ایک خادم کی سٹیٹمنٹ یاد آ گئی ہے جو بھی میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، ابھی میرے ذہن میں آئی ہے۔ جب میں نے اس خادم کو سنا، اس خادم نے کہا، وہ مکاشفہ کی کتاب پہ کلام سنا رہا تھا، اور وہ خادم آیت با آیت اپنی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب کی ٹیچنگ دے رہا تھا۔ اس خادم نے کہا اگر کسی رہنما نے، اگر کسی فادر نے، اگر کسی پاسٹر نے، اگر کسی ایونجلسٹ نے، کوئی بھی مذہبی رہنما اگر اس کے پاس اس کی کلیسیا ہے، اگر کسی خادم نے اپنی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب کی ٹیچنگ نہیں دی تو اس خادم نے خود اپنی کلیسیا پہ ظلم کیا ہے۔ تو مکاشفہ کی کتاب ہمیں یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تیاری بتاتی ہے۔ یسوع مسیح کی دوسری آمد کی تیاری کا جو سب سے اہم ٹول پوری بائبل میں وہ مکاشفہ کی کتاب ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ دوسری موت بھی ہے، مبارک ہے وہ جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ تو یہ ہمیں بہت ضروری ہے۔ پھر بائبل میں لکھا ہے جو 2 بار پیدا، خدا کے خادم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جان ایف مارکس، کہ جو 2 بار پیدا ہوگا وہ 1 بار مرے گا، جو 1 بار پیدا ہوگا وہ 2 بار مرے گا۔ اس بات کی بھی ڈیٹیل سیکھیں گے جب ہم تفسیر میں جائیں گے تو اس کا چیزیں جائیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، ہم نے جو اس کا انٹروڈکشن ہے، ہم کافی چیزوں کو ہم نے اس چیز پہ جانا، اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہمیں سن رہے ہیں، یقیناً جو مکاشفہ کے حوالے سے چیزیں ہم سنتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں، شاید آج وہ چھٹ گئی ہوں گی، اور ضرور ہے کہ ہم بائبل مقدس کو جانیں، سمجھیں، پڑھیں، اور پھر ہم اس جو مکاشفہ کو، اس کے جو بھید ہیں ان کو ہم ضرور جان سکیں گے۔ تو نیکسٹ جب ہم نشست پہ آئیں گے تو ضرور ہے کہ ہم اس کی جو تفسیر ہے، جو کلیسیاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جو اور بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان پر بھی ضرور خدا کے کلام میں سے ہم اس کو سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے، تاکہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ بہتر طور پہ جان سکے کہ مکاشفہ ہے کیا، اور اسے کیوں ہمیں پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور اپنی فرصت کے لیے اور زیادہ استعمال کرے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کو آپ نے دیکھا اور سنا، یقیناً بہت سی چیزیں ایسی جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں تھی، لیکن آج شاید اس تعریف کو سن کر، اس ضرورت کو جان کر، وہ جو ابہام ہمیں تھا وہ شاید آج چھٹ گیا ہوگا۔ ہم جب اس کی تفسیر پہ جائیں گے تو یقیناً آپ ضرور کوشش کیجیے گا، میں بھی اس بات کو اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ جو چیزیں میں نے نہیں پڑھی میں ان کو ضرور آج سے کوشش کروں گا کہ انہیں پڑھوں، تاکہ آپ تک ان سچائیوں کو بہتر طور پر ہم یہاں پر بیٹھ کر آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور آپ سے بھی التماس ہے اور درخواست ہے کہ بائبل مقدس کو ضرور پڑھیں، آپ کے پاس جتنا بھی وقت ملے ضرور اس کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ جب آپ ان باتوں کو سنیں تو اسے سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔
क्योंकि जब हम कोई बात यहाँ करेंगे तो शायद आप उस चीज़ को फिर सर्च करने के लिए जाएं, तो इससे पहले आप भी तैयारी करें, मैं भी तैयारी करता हूँ, खुदा का खादम भी तैयारी करता है, ताकि हम बेहतर तौर पर मुकाशवा को समझ और जान सकें। और जब वो आएगा, क्या मैं और आप उस तरह से तैयार होंगे जैसे वो 5 कवारियाँ तैयार थी, क्योंकि वो दुल्हन को लेने आ रहा है। तो क्या मैं और आप जो उसके दुल्हन हैं, उसकी कलीसिया हैं, क्या वो सही मानों में उस तरह से तैयार हैं? क्योंकि वो अपने साथ मुझे और आपको लेने के लिए आ रहा है, ताकि जहाँ वो है वहाँ हम उसके साथ रहें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। इसकी तफसीर के हवाले से हम एक जो सीरीज़ है उसका आगाज़ करते हुए आपसे फिर मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि वो आयत बा आयत क्या क्या चीज़ें जो हैं वो खुदा के कलाम में से हमें मिलती हैं, और उन्हें हम जानकर यकीनन हमें तक़वियत भी मिलेगी, हमारी तरबियत भी होगी और हमारी इस्लाह भी होगी। खुश रहें, और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं उन तोड़ों को उसके जलाल के लिए इस्तेमाल कर दें। चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप को टाइम दें। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ वक्त को गुजारते हैं, याद रखिएगा वो बच्चे कभी बड़े नहीं होते। लेकिन एक और भी चीज़ इसके साथ होती है कि जो माँ बाप हैं वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो कभी तन्हा नहीं होते। इजाज़त चाहूँगा, अपनी माँ का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।